बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक को यूट्यूब। 24 जुलाई जुमे का दिन है। अल्लाह पाकिस्तान अपना रहम व करम करे, आपका जुम्मा मुबारक करे। मसरूफियत की वजह से थोड़ी देर होगी। पहले मैं आपके सामने बहुत अहम खबरें रखता हूँ जिनके असरात अब पाकिस्तान पे आना शुरू हो गए हैं। ये जो मामलात हैं वो किस तरफ जाने लगे हैं। ईरान पे पहले तो जो हमला, कुवैत पे जो हमराज मिसाइल सिस्टम का हमला, बहरीन में अमेज़न पे, इराक में टारगेटेड हमले, ईरान के एयर डिफेंस ने आज अमरीकी जहाज़ भी गिराया। अबनाए हरमज़ में नए हथियार भी सामने आ गए। अमरीका के B-1 बमबारी के 2000 किलो वजनी बम हैं हमले भी। और फिर ईरानी वज़ीर ख़ारजा की रात गए नए माल की खरीदारी भी। काज़किस्तान में शंघाई ताउन में ईरान, रूस, चीन की बड़ी मुलाकातें। मशरिक़ वुस्ता में बहुत बड़ी हलचल इस वक्त है। अमरीकी फ़ौज की नकलो हरकत में बड़ी तब्दीलियाँ हैं। और ईरान के हमलों में अचानक तेज़ी क्यों आ रही है। सऊदी अरब को 90,000 टन यूरेनियम के ज़खायर। और व्हाइट हाउस ने अब्राहम अकॉर्ड माहदे की शमूलियत का इशारा दिया, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से पुरअसरार खामोशी क्या है। बड़ा अहम मामला है। सऊदीया में भी एटमी प्लांट की तैयारियां हैं। ईरान की तर्ज की हिकमत अमली क्या होगी, ये बहुत बड़ा मामला है। इसका पाकिस्तान में क्या हुआ। फील्ड मार्शल जोहरी हथियारों के कंट्रोल कमांड ले लिया गया। जनरल आमिर रजा को चीफ ऑफ द स्टाफ, वो जो फील्ड मार्शल का वक्त था, वो अचानक रिटायरमेंट की खबरें भी आना शुरू हुई। एटमी हथियारों का कंट्रोल क्यों लिया गया। हुकूमती महाज भी इस वक्त बड़ी ड्रामाई तब्दीलियां मुतवक्के हैं। ईरान अमेरिका की जंग के असरात आना शुरू हैं। और अमेरिका चीन की पहली बड़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जंग भी शुरू हो गई है। हमलों को रोकने की ट्रंप की अपीलें भी। और सुप्रीम कोर्ट में वहाँ भी उसके अमेरिका में मामलात ख़राब। और डाटा सेंटर्स का मामला क्या है ये भी मैं आपको बताऊँगा। आर पार के बहुत से मामलात। खैबर पख्तूनख्वा का बॉर्डर पाकिस्तान में बंद, अडियाला की तरफ ऑप्शन मार्च का, और बहुत सी इस तरह की इस वक्त चीज़ें चल रही हैं। क्योंकि महंगाई, 44 रुपये पेट्रोल महंगा। और नून लीग इस वक्त आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में मामलात में फंसी हुई है बुरी तरह। और 28वीं तरमीम, और इस वक्त जो खिचड़ी पकी है वो सारी आपके सामने रखता हूँ। लेकिन सबसे पहले ज़ाहिर है ईरान अमेरिका की जंग का आज 13वां दिन है, 14वां शुरू हो चुका है। और अब ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि अमेरिका ईरान से ये रवायती जंग जीतने के काबिल नहीं रहा। जिस अंदाज में अभी कुवैत में ईरान ने सबसे बड़ा ताकतवर हमला किया कि अमेरिकी हमराज मिसाइल सिस्टम पूरा उड़ा दिया। बहरीन में अमेज़न के सेंटर पर, इराक में बड़े टारगेटेड हमले और एक जहाज़ गिराने का भी मामला। फिर अबनाए हरमज़ में भी उन्होंने आज नई छोटी तेज़ रफ्तार अबदोज़ें निकाल ली। यानी अब ईरान को कंट्रोल करना अमेरिका के पास में नज़र नहीं आ रहा। ऑपरेशन साइका थंडरबोल्ट जो 24वें मरहले में इराकी खुदकश ड्रोन जो बहरीन के शेख ईसा बेस पर टकरा रहे थे, ईंधन ज़ख़ीरा करने वाले बड़े गोदाम, वहाँ पर टैंक्स, रिहायशी बैरिक्स जिस तरह तबाह हो रही थी। फिर उसके बाद उर्दन के अल अर्ज़क एयर बेस पर अमरीकी तैयारों के हैंगर, उनकी मुरम्मत करने के हैंगर, उनकी रिहायशी जो बैरिक्स हैं उन पर हमले। और बहरीन में भी वजारत दाखिला पर भी। उसके अलावा भी 4 बड़े धमाकों ने बहरीन को इस वक्त हिला दिया है। फिर इराक के अंदर आप चले जाएँ, कुर्दिस्तान रीजन में, वहाँ ईरानी ड्रोन मक्खियों की तरह भरमार नज़र आ रही थी। अरबाइल के अंदर जो एयर बेस थी उस पर भी हमला हुआ। अमरीकी डिफेंस RAM सिस्टम और पैट्रियट मिसाइल बैटरीज इन ड्रोन्स को रोकने में मुकम्मल नाकाम थे। वो वीडियो फुटेज उन्होंने जारी की हैं। इसी तरह अमरीकी मिसाइल जो इन ड्रोन्स को रोकने में नाकाम हुए, उसमें कुवैत में जो सबसे बड़ी बॉर्डर क्रॉसिंग ज़मीनी बंदरगाह थी वो बिल्कुल इस वक्त नक्शे से मिटी हुई नज़र आ रही है। तो ये वो जंगी मामलात हैं, इतने बड़े नुकसान जो अमेरिका इन 3 बड़े हमलों के बाद वहमो गुमान नहीं था कि ईरान कर सकता है। फिर डिफेंस सिस्टम में आप देखें, जज़ीरा किशम पर ईरान ने एक बड़ा जहाज़ मार गिराने का दावा किया जो कि MQ-9 रैपर भी हो सकता है। लेकिन ये इसका सबूत है कि इनके पास चीन का वो फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मौजूद है। फिर ये जो अमेज़न के डाटा सेंटर पर इम्पैक्ट हुआ, जिसकी सैटेलाइट तस्वीरें हैं, ये बड़ा हैरानकुन मामला था कि यहाँ इन्होंने इसको प्रोटेक्ट करने का दावा किया हुआ था। यानी अब ट्रंप के पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। ये एक से एक बड़ा हमला करने के दावे गाने। लेकिन पोजीशन ये है कि अमेरिका ईरान को मुज़ाकराती टेबल तक नहीं अभी तक ला सका। और इसमें सबसे बड़ी तब्दीली ये हुई कि इराक का जो वज़ीर आज़म अभी ईरानी सदर से मिला, ट्रंप का पैगाम लेकर बाकायदा कि हमारे साथ सालसी के लिए मुज़ाकराती टेबल पर आ जाएं, ईरान ने साफ साफ इनकार कर दिया। फिर अब ये मामलात जो हैं वो इस लेवल तक पहुँच चुके हैं कि जो धमकियाँ डोनाल्ड ट्रंप पहले तहजीब मिटाने की और उन मामलात की दे रहा था, अब वो लगता है कि वो उस पर अमल करने के लिए तैयार हो चुका है। ये जो ईरान पर रात को बमबारी हुई है, इसमें ईरान को काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया। 2 कमांड सेंटर इनके 3 ड्रोन मिसाइल की स्टोरेज साइट्स, 8 इनके कम्युनिकेशन नेटवर्क, साहिली इलाकों की निगरानी के 3 मराकज़, 1 रडार, ये इन्होंने अमेरिका ने तबाह करने का दावा किया है। अहवाज़ में, सूबा अहवाज़ जो है, वहाँ शहरी आबादी को और बड़ी बदतरीन बमबारी की गई। लेकिन ट्रंप ने जो रात को बयान दिया कि ईरान पर वो ख़तरनाक हमला जिसका वो उसने 5 महीनों से नहीं किया, वो इस फैसले के बड़े नज़दीक पहुँच चुका है। और उसके बाद फिर ईरान में देखें, यूरोपीय यूनियन के सफारतकारों और मगरबी शहरियत रखने वाले लोगों को अपील की गई वो ईरान छोड़ जाए।
اب یہ اچانک اس وقت ہوا ہے کہ امریکہ کی طرف سے جو ابھی تیزی سے فضائی سامان اور نقل و حمل کی حرکت ہے، ان کے جو پیٹرن آپ دیکھیں امریکی اڈوں کا، اسپیشل آپریشن فورسز کے، برطانیہ سے انہوں نے B-1 بمبار منگوائے، جرمنی سے F-16 اور انگلینڈ سے F-35، یہ اچانک اکٹھے کیے گئے ہیں۔ پھر تمام ری فیولنگ جو طیارے ہیں وہ اسرائیل اکٹھے کیے گئے۔ جرمنی کے اندر سے ملٹری اسپتالوں سے طبی عملے کو نکال کے مڈل ایسٹ لایا گیا ہے۔ امریکی بحریہ کے نیوی کے اس وقت 17 جنگی علاقے جو ڈسٹرائر ہیں، 2 ایئر کرافٹ ہیں، یہ اس وقت فضائی نقل و حرکت میں جہاں C-130 اور ہرکولیس بھی شامل ہیں، B-1 لانسرز ہیں، B-52، یہ سب اچانک پہنچنا نشانی ہے کہ ٹرمپ یہ معاملہ صرف جنگی تیاریوں تک نہیں کر رہا، بلکہ ابھی اس میں نیتن یاہو کا جو ابھی مخصوص چند لوگوں کا خفیہ اجلاس بھی ہوا ہے، 4 لوگوں کا، کہ ایک تو انہوں نے ایران کا ظاہر انٹیلیجنس آپریشن تھا جس میں اسرائیلی وزراء اور نیتن یاہو کو ٹارگٹ بنانے کا پلان تھا، اسرائیل نے دعویٰ کیا اور پکڑ لیا ہے، کچھ ممالک کی مدد بھی تھی اس میں، اسرائیلی انٹیلیجنس نے یہ اس بڑا اعلان کیا ہے۔ لیکن یہ حالات اب اس نہج پر پہنچ چکے ہیں ان میٹنگز میں کہ ٹرمپ کی طرف سے باقاعدہ جو ایٹمی حملے کے ثبوت آنے کے اب جو گفتگو ان کی چل رہی ہے کہ یہ کس طرح تیار کیا جائے، کیونکہ جو اس کے خوش آمدید درباری ہیں اس کے ساتھ، یا اسرائیل کی جو لابی ہے وہ ٹرمپ کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ بھی امریکی صدر ہیری ٹرومن کی طرح ایران پر حملہ کرے، اور بہانہ یہ کرے کہ بمباری تو ہم ایران پر پہلے ہی کر رہے ہیں، ہمیں صرف اس کی شدت بڑھانی ہے۔ B-61 ایٹمی بم کے اندر ڈائل جو ڈیوائس ہے جس کی مدد سے شدت کو ایڈجسٹ کرتے ہیں، اب 2000 کلو کا بم گرانا اور اس کی شدت کو 15 کلو ٹن تک لے کے جانا، اب پتہ نہیں اس ڈائل کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں نہیں، مجھے نہیں پتا، لیکن اس محدود دھماکے کو کیا یہ ایٹمی ہتھیاروں کے دھماکے تک بنا سکتے ہیں؟ کیونکہ اب یہ تھیوری نظر نہیں آ رہی ہے، یہ جو سعودی عرب کے ساتھ نیوکلیر ڈیل ہے یا ابراہم اکارڈ کا معاملہ ہے، یہ جو ایٹمی یہ سارے ٹوسٹ اسی کی طرف جا رہے ہیں۔ امریکہ ایران کی اس جنگ میں خاص طور پر جو یمن اور سعودی عرب کا معاملہ شروع ہوا، جس میں تیل کی ظاہرہ بہت بڑا معاملہ ہے، اس میں بڑی ڈرامیٹک تبدیلیاں ہو رہی ہیں، اور وہ پاکستان میں دیکھیں اس کے اثرات کیسے کتنی جلدی آئے، اور وہ بھی ایٹمی ہتھیاروں سے جڑے ہوئے ہیں۔ پہلے تو بھی شہباز شریف نے جو لیفٹیننٹ جنرل سید عامر رضا کو 4 اسٹار جنرل بنایا اور پہلا کمانڈر، جو کہ تینوں مسلح افواج، نیوی، ایئر فورس اور ایئر آرمی کے، ان تینوں کے عہدوں، مطلب ان کی جو کمانڈ کا سربراہ ہے، یہ بڑا فیصلہ ہے۔ جنرل عامر رضا فیلڈ مارشل کے بعد دوسرا سینئر افسر ہیں، یہ پرویز مشرف کے دور میں جیسے جنرل کیانی کو لگایا گیا تھا، جیسے پرویز مشرف تو صدر بن گیا تھا وردی میں، تو پھر ادارے کا باقی کنٹرول تھا وہ دیا گیا۔ اب یہ وہ تبدیلیاں ہیں جس کے بعد مشرف بھی اس وقت رخصت ہوا۔ اب یہ اتنا اہم معاملہ ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب فیلڈ مارشل کا COD کا نوٹیفیکیشن تھا تو اس وقت بھی یہی تھا کہ اس عہدے کے اناؤنس کرنا تھا، نہیں کیا گیا تھا، ایک نیا آرمی چیف لگانے کی، راکٹ فورس کے ہیڈ لگانے کی، لیکن اس وقت یہ خبریں روک دی تھی۔ اب یہ 4 مہینے کے بعد ہوا ہے، 5 مہینے کے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس معاملے کو دبانا یا آرمی چیف یا ایٹمی ہتھیاروں کا کنٹرول کس کے ہاتھ میں دینا، یہ بہت بڑا معاملہ ہے کہ جنرل باجوہ کی مدت ملازمت کی توسیع اسی وجہ سے نہیں ہوئی کہ اس نے ایٹمی ہتھیاروں کا امریکہ کو معائنہ کروانے میں ناکامی تھی، کیونکہ اس وقت وہ CJSC ہوتا تھا، یہ نہیں کروا سکا۔ اب عاصم منیر کی جو تعیناتی اور یہ بھارت کی جنگ کے بعد CDF کا عہدہ اور جوائنٹ چیف کا عہدہ ختم کر کے پھر راکٹ فورس، ایٹمی ہتھیاروں، تمام کنٹرول کا انچارج جنرل عاصم منیر خود بن گئی۔ اب یہ طاقت جب ڈسٹریبیوٹ کی جاتی ہے، خاص طور پر ایٹمی ہتھیاروں کی، کیونکہ یاد رکھیں کہ ایٹمی ہتھیاروں کی طاقت جس کے ہاتھ میں، ساری طاقت اس کے ہاتھ میں، اور یہی سب سے بڑا معاملہ ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ سعودی عرب کی جو ڈیل ہے اس وقت امریکہ کے ساتھ توانائی کی، وہ بھی اسی معاملے سے جڑی ہوئی ہے۔ اس کی میں آپ کو وجوہات آگے بتاتا ہوں۔ یا پھر اداروں کے اندر جب تقسیم ہو، عہدوں کی تقسیم ہو، ویسے تو ہمیشہ اپنے وفادار لوگ لگائے جاتے ہیں ہمیشہ، لیکن پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ چھوٹے کیانی، باجوہ، یہ جنرل ضیاء الحق، یہ ایک بڑی تاریخ ہے۔ جنرل باجوہ نے کیا کیا آپ کے سامنے۔ اب چونکہ پاکستان کی جینونلی بقا کا مسئلہ ہے، کیونکہ ایک طرف بھارت سندھ طاس کا جو پانی بند کر کے بیٹھا ہوا، جسے ایٹمی حملے کی دھمکی تک کی گئی تھی، وہ یہی تھا کہ جنرل عاصم منیر پر اعتماد نہیں تھا۔ پھر دوسرا حوثیوں سے اب جو جنگ کا معاملہ شروع ہو رہا ہے، یہاں بھی دیکھیں ایران پر اگر امریکہ نے ایٹمی حملہ کیا تو پاکستان کے حالات کس طرف جائیں گے، ذرا اس بات کو سوچیں۔ اور سعودی عرب نے جو ایٹمی توانائی ڈیل اور اسرائیل کو اگر تسلیم کر لیا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے پاکستان میں، ادارے کے اندر بھی، بلکہ اسرائیل سمیت جو سلامتی اور پاکستان کے تحفظ اور امت مسلمہ اور ایران جنگ کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہیں، یہ اتنا بڑا اثر چھوڑ سکتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ ہماری بقا کا مسئلہ ہے، کیونکہ سعودی عرب بھی اب ایک ملک نہیں ہے، سعودی عرب ایک عالم اسلام کا مرکز سمجھا جاتا ہے حرمین شریفین کی وجہ سے۔ فلسطین کے معاملے میں یاد رکھیں، بغیر اسرائیل کو تسلیم کیے عوامی اور سیاسی سطح پر اتنا بڑا قدم اٹھانا عرب امارات کر سکتا ہے، وہ ملک ہے سعودی عرب، امت مسلمہ ہے۔ محمد بن سلمان نے نومبر میں ٹرمپ کو اسی لیے 2 ریاستی حلقہ بورڈ آف پیس کا اور یہ سارا معاملہ بتایا تھا، اسی لیے ابراہم اکارڈ آگے بڑھ بھی نہیں سکا۔ امریکہ نے جب شرط رکھی ہے ٹیکنالوجی تب دیں گے جب اسرائیل کو تسلیم کریں، یعنی، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ یورینیم افسودہ نہیں کر سکتے۔
اچھا سعودی عرب کے پاس یاد رکھیں 90,000 ٹن یورینیم پڑا ہوا ہے، کسی ملک سے یورینیم خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، اربوں ڈالرز ان کے پاس ہیں، وہ جب چاہے ایٹمی ری ایکٹر بنا سکتے ہیں۔ اب ٹرمپ پوری دنیا کے سامنے یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میں نے چونکہ ابراہم اکارڈ معاہدہ کروایا، سعودی عرب سے اسرائیل کو تسلیم کروایا تاکہ سیاسی سفارتی کاٹ کے اپنا اقتدار میں، لیکن اس کا نتیجہ سعودی عرب میں کیا نکلے گا، پاکستان میں کیا نکلے گا؟ سعودی عرب تو دیکھیں چین، روس یا فرانس کسی کے ساتھ بھی پرامن ایٹمی معاہدہ کر سکتا ہے، پاکستان سے تو براہ راست کر سکتا ہے۔ اب وائٹ ہاؤس کی ترجمان صاف صاف کہہ رہی ہے کہ سعودی عرب کو اس ابراہم اکارڈ معاہدے میں شامل ہونے کی شرط پر ہم ایٹمی توانائی دیں گے۔ ابھی محمد بن سلمان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا، سعودی عرب بلکہ انہوں شاید عملی طور پر انہوں نے ابھی میڈیا میں کوئی بیان بھی نہیں دیا۔ اب اس پورے معاملے میں دیکھیں ایران امریکہ اسرائیل کی جنگ کا جو سب سے بڑا موڑ یہ ہے، وہ ایک تو ابراہم اکارڈ معاہدہ ہے اور دوسرا یہ ایٹمی حملہ ہے۔ پھر عرب دنیا میں، اسلامی دنیا میں یہ ایک مختلف لیول کا کام شروع ہو سکتا ہے۔ ابھی اس میں قبل از وقت باتیں نہیں کرنا چاہتا، لیکن عرب امارات کے ابراہم اکارڈ معاہدے کو اس کے ساتھ نہ جوڑیں، اسے عرب سپرنگ کے تنازع میں دیکھیں۔ تمام عرب دنیا میں ایران کی جنگ کے بعد حالات بدل چکے ہیں۔ اب یہ سوال امریکہ میں بھی ہو رہے ہیں کہ سعودی عرب کے ساتھ تو ہمارے مسائل تھے سب سے بڑے، امریکہ کی تاریخ کا جو سب سے بڑا حملہ تھا 9/11 کا، اس میں سعودی پائلٹ تھے، شیخ اسامہ بھی سعودی شہری تھا، پھر وہ 90,000 ٹن یورینیم بھی رکھتے ہیں، اربوں ڈالرز بھی رکھتے ہیں، ایٹمی ری ایکٹر کھڑے کھڑے بنا سکتے ہیں، تو ٹرمپ انہیں کیسے سول توانائی دے سکتا ہے، ان کے ساتھ کیسے ڈیل کر سکتا ہے، جبکہ ایران 47 سال سے یقین دہانی کروا رہا ہے کہ میں ایٹم بم نہیں بنا رہا، انہیں سول توانائی کی اجازت نہیں دی جا رہی، وہاں تاریخی بمباری بلکہ ایٹمی حملے تک سوچے جا رہے ہیں۔ تو حالانکہ ایران نے آج تک امریکہ پہ تو کوئی براہ راست حملہ نہیں کیا، تو یہ ادھر بھی معاملہ پھنسا ہوا ہے ٹرمپ کا۔ اور پاکستان میں یاد رکھیں یہ ساری تبدیلیاں جو ہیں یہ اس وجہ سے، اس میں یاد رکھیں چین کا بہت بڑا اہم کردار ہے، بہت بڑا۔ ابھی اس جنگ میں جو امریکہ اور چین کی جنگ ہے، اب یہ چین اس میں براہ راست شامل ہے۔ ایران کو جو براہ راست مدد دی جا رہی ہے، یا ایون پاکستان کا بھی جو دفاع تھا چین نے کیا بھارت کی جنگ میں، آپ کو پتہ ہے اب یہ تبدیلیاں جو ہیں اس وقت یہ بڑے لیول پر ہیں۔ چین کے جو اس کردار میں، چاہے وہ پاکستان کے معاملے ہو دفاع میں یا ایران کا ہو امریکہ کی اس جنگ کے ساتھ، یہ اثر و رسوخ کیوں ضروری ہے چین کا، یہ ذہن میں رکھیں۔ سپر پاور کی صرف جنگ نہیں ہے۔ ابھی ایرانی وزیر خارجہ جو ہے وہ چین، روس، ہندوستان اور وسطی ایشیائی ریاستوں کے ساتھ ایک بڑے اتحاد میں جو شنگھائی کارپوریشن میں ہوا، وہاں ان کی رات 3 بجے ملاقاتیں ہوئیں، اور یہ حالانکہ نیٹو کی طرح کا اتحاد نہیں ہے، لیکن انہی فیصلوں کے اثرات جو ہیں وہ آپ کو اب پورے خطے میں بڑی تیزی سے نظر آتے ہیں۔ اس میں آپ دیکھیں کہ ایران کی یہ جو ابھی اب تک 13 دن کی یہ جو جنگ ہے، اس میں پلڑا کیوں بھاری نظر آ رہا ہے۔ ایک تو یہ 6 ارب ڈالر کا انہوں نے چین کو تیل فروخت کیا ابھی انہی دنوں میں، اس کے بدلے میں جو ٹیکنالوجی ملی، وہ جو 16 چینی جہازوں کے ایران میں آنے کی آپ کو پتہ باتیں تھی، وہ ظاہر نظر آ رہے ہیں، نت نئے میزائل جس طرح کے حملے ہو رہے ہیں امریکی اڈوں پر، اس طرح وہ چین کی مدد بغیر نہیں ہو سکتے۔ اب ایران کے اندر چین نے ریل کی پٹڑیاں بچھا کے تیل ابنائے ہرمز کے متبادل زمینی راستہ نکال رہا تھا، امریکہ نے انہی راستوں پر بمباری کی۔ چین بحر الکائل کی بندرگاہوں سے یورپ کے وسط تک 8 ریل لائنیں بنا چکا ہے، 2 براہ راست جو ایران کے درمیان سے گزرتی ہیں، یعنی ابنائے ہرمز بے شک بند بھی ہو جائے، ریل کی پٹڑیوں سے ایران کا سارا تیل چین تک پہنچ سکتا ہے۔ اب اس سارے معاملے کو آپ جوڑ کے دیکھیں تو سمندری راستوں کی اہمیت ہو، راہداریاں ہوں، کوریڈور ہوں، بلکہ سی پیک تک جو معاملات ہیں، یہ سارے چین کے ساتھ اسی طرح جڑے ہوئے ہیں۔ اب یہ معاملہ زمینی طاقت، سمندری طاقت، توانائی کے ان کے وسائل، اور اس میں اب جو سب سے اہم مرحلہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اس پر اب پہلی جنگ امریکہ چین کی شروع ہو چکی ہے۔ یہ جتنے گائیڈڈ میزائل آپ کو نظر آتے ہیں، یہ وہی نایاب معدنیات ہیں، وہی دفاعی معدنیات جن کا ہم ذکر کرتے ہیں کہ یہ دفاعی سسٹم ہے، امریکہ کی پیٹریاٹ میزائل کی بیٹریز ہیں، یہ سب کچھ اس نایاب معدنیات پہ ہے جس کا بے تاج بادشاہ چین ہے۔ اب امریکہ میں یہ معاملہ اتنا بڑھ چکا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کہ اس کو چلانے کے لیے جو بڑے ڈاٹا سینٹر ہیں، جن کے لیے بے پناہ بجلی اور پانی کی ضرورت ہے، ٹرمپ نے وہاں جو سسٹم ڈاٹا سینٹر لگائے ہیں اس میں امریکی عوام وہ بھاری بل ادا کر رہی ہے بجلی اور پانی کے۔ اب ایک طرف وہاں اس کو عوامی مخالفت ہے، دوسری طرف چین کا مقابلہ کرنا ہے، لیکن کرے کیسے؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی یہ جو جنگ اب شروع ہو چکی ہے، آپ اس کا اندازہ صرف ایک بات سے کریں کہ کتنا ضروری ہے کہ 32% تیل دنیا کا رکا ہوا ہے، 2 عظیم جنگیں لگی ہوئی، یوکرین روس کی اور یہاں امریکہ ایران کی، لیکن عالمی سطح پر تیل کی قیمتیں فی الحال انہوں نے مستحکم کی ہوئی تھیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے، الگوریتم کو چھیڑتے ہوئے قیمتوں کو مستحکم۔ اب وہ تاثر کیوں دے رہے ہیں کہ تیل کی سپلائی میں کوئی فرق نہیں پڑا، وہ آٹومیٹکلی انفارمیشن الگوریتم سے چینج ہوتی ہے۔ اب یہ جنگ جو ہے براہ راست آرٹیفیشل انٹیلیجنس سیمی کنڈکٹرز کی بھی بن چکی ہے توانائی کے ساتھ، ورنہ تیل کی مارکیٹ کے حالات سب کے سامنے ہے۔ اس وقت $100 سے اوپر مارکیٹ میں تیل جا چکا ہے، شارٹیج کا قحط کا ایک شور مچا ہوا ہے، عوام $1 کے لیے $11 ایک بیرل کے لیے $11 فی بیرل اضافہ دے رہی ہے، $148 فی بیرل پر ڈیزل پہنچ چکا ہے، اور اب یہ ظاہر چھپایا تو نہیں جا سکتا۔ 125 سے زیادہ ٹینکر جو ہے وہ روز گزرتے تھے، آج بالکل نہیں گزرے اپنا ایئرمس میں۔ تو یہ صرف بیانیے کی فی الحال لڑائی ہو رہی ہے، دونوں پاکستان میں ہو یا امریکہ ہو۔ حالات جو پاکستان کے ہیں وہ دیکھیں بنا جنگ کے، معیشت کے، امن و امان کے،
یا ایٹمی حملوں کے، یہ براہ راست پاکستان کے سیاسی عدم استحکام سے لے کر امن و امان، معیشت تک، اداروں کے اندر، صوبوں کے اندر، شعبوں کے اندر، محکموں کے اندر، یہ وہ حالات ہیں جو 78 سال کی تاریخ میں پاکستان کے نہیں تھے۔ یہ حقیقی معنوں میں پاکستان کی بقا کی جنگ ہے۔ اب اس میں بدقسمتی یہ جنگ عوام اور اداروں کے درمیان ہے۔ ایک طرف فارم 47 کا ناجائز اقتدار کنٹرول میں رکھنا ہے، جس میں اس کی پیچھے بیک میں ٹرمپ، نیتنیاہو، یہ انٹرنیشنل طاقتیں، کہ جس کی وجہ سے عمران خان آج 1100 دنوں سے بے گناہ جیل میں 9 مہینوں سے قید تنہائی میں۔ تحریک انصاف اور پاکستانی اذیت کا شکار اور ایک معجزے کے انتظار میں تحریک انصاف اور پاکستانی سوچتے ہیں کہ یہ سب کچھ بدل جائے۔ اب بدلے گا کیسے؟ سرحدوں سے لے کر صوبوں کے اندر کے حالات تو اس نہج پہ ہیں کہ تبدیلی تو لازمی، بدلنا تو لازمی۔ اب 4 سال سے جب ایک نظام کو اب چلانے کی بار بار کوشش کریں اور وہ نہ چل سکے تو پھر واپسی کا ہی سفر طے کرنا پڑتا ہے۔ اب طے کیسے کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، یہ ایک بڑا اہم ہے کہ کیا تحریک انصاف کو سیاسی سپیس دے کے کریں گے، قومی حکومت بنائیں گے، ٹیکنوکریٹس کی حکومت لائیں گے، معیشت کو قابو کرنے کے لیے امپورٹڈ لوگ لائیں گے، یا اس وقت جب پوری قوم اپنے حقوق کے لیے کھڑی ہوگی یہ بھارت کی طرح تو پھر عوامی نمائندے سامنے لائیں گے۔ عدلیہ کو کیا آزاد کریں گے، یہ بد کردار ججوں سے جان چھڑائیں گے، حقیقی انتخابات کروائیں گے، یا پاکستان میں بھی آزاد کشمیر کی طرز پہ 3 مرحلوں میں انتخابات والی واردات اور وہی پرویز مشرف کی طرح صدارتی حکومت بنانے کی کوشش، اور پھر پرویز مشرف کی آنی کی طرح یہ رخصتی۔ اب یہ سارے ذمہ دار، چاہے سیاستدان ہوں، جرنیل ہوں، عوامی نمائندے ہوں، سول سوسائٹی ہو، ججز، سارے تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم بنانا ریپبلک تو بن چکے ہیں۔ وہ اشرافیہ کے حالات دیکھیں کہ 8000 ارب کی کرپشن ہو چکی ہے، 5500 کی تو IMF نے خود بتائی تھی اپنی رپورٹ میں۔ اب پیپلز پارٹی پر تقریباً 3000 ارب کی کرپشن ہے، یعنی دونوں ملائیں تو 8000 ارب کی کرپشن 4 سالوں میں۔ ملک کے ذخائر جو ہیں وہ دیوالیہ پن پہ ہیں، ہر دوسرا دن تجارت، انویسٹمنٹ، امن و امان صوبوں میں، یہ سب کچھ اس وقت جو ہے وہ گھوڑے پر چڑھا ہوا ہے۔ تو ان حالات میں دیکھیں تبدیلی جو ہوتی ہے وہ پھر ممکن ہوتی ہے، وہ انسان خود نہیں کرتا، حالات مجبور کرتے ہیں، اور حالات ایک شخص کے ہاتھ میں نہیں ہوتے، وہ پھر جب مجبوری ہوتی ہے تو پھر نیچے سے چھوٹے چھوٹے ہاتھ بہت سے اٹھنا شروع ہوتے ہیں۔ اب وہی حالات اس طرف جا رہے ہیں۔ اب اس میں بہت سی چیزیں رہ گئی ہیں، لیکن چونکہ میں لیٹ ہو گیا ہوں آج، اس لیے میں بہت ساری تفصیلات سے آپ کو آگاہ نہیں کر پایا۔ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں اس کو ترتیب سے، تفصیل سے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔